हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। जब भी हम सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ख़त्म होने जा रही है तो वो इस तरह रिबाउंड होकर वापस आती है कि जिससे लगता है कि क्राइसिस अभी थमा नहीं है, और क्योंकि ये है पाकिस्तान तो ना कभी थमेगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, जो कि पानामा की जो JIT होगी उसको कल ना सिर्फ वो अनाउंस करेगा बल्कि उसको सुपरवाइज़ भी करेगा। आपको याद होगा पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 60 दिन का वक्त दिया है JIT को कि वो तहकीकात करें कि पानामा पेपर्स में जो नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली ने, प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली ने जो डिटेल्स दी हैं उनको वेरीफाई किया जा सकता है या नहीं, या आया उन्होंने टैक्स अथॉरिटी से ये डिटेल्स छुपाई हैं या नहीं। ये बेंच जो है ये एजाज़ुल हसन साहब भी हैं, इसमें अज़मत सईद साहब भी हैं और जस्टिस एजाज़। 3 रुकनी ये वो बेंच है जिसने मेजॉरिटी जजमेंट दी थी कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है और हम उन्हें इस बिना पर नाअहल करार नहीं दे सकते। ये बेंच जो है क्या ये इम्प्लीमेंटेशन भी इंश्योर करेगा, जिसके बारे में हमने पहले कहा था कि जब 60 दिन की इंक्वायरी होगी उसके बाद क्या होगा, उसके बारे में रावी खामोश हैं। हमने काफ़ी वकीलों से भी बात की, वो भी थोड़े से कंफ्यूज हैं। उनका ये ख्याल है कि ये जो सारा प्रोसेस है इसको तो मॉनिटर करेंगे और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हर 15 दिन के बाद वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी। लेकिन 60 दिन के बाद जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट अगर गो अहेड देगा उस केस के लिए तो वो केस आया सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा या वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जाएगा, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जाएगा जिसमें रावी भी शामिल है, तो उसके अलावा कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही इस केस को देखेगा और जो भी JIT की फाइंडिंग होगी उसके बिना पे डिसाइड करेगा कि नवाज शरीफ साहब सादिक अमीन हैं या नहीं। एक और सवाल है, क्योंकि आपको पता है मुझे अदालती जो मसले मसाइल के बारे में कम समझ है, और बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो 3 मेंबर बेंच है ये तो है जिन्होंने मेजॉरिटी डिसीजन दी थी, तो क्या ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जो डिसेंटिंग जजेस होते हैं वो फिर इस तरह की बेंच में फिर दोबारा शामिल नहीं किए जाते? नॉर्मली नो ये, और दूसरा इसमें ये क्योंकि उन 2 जजेस ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है नवाज शरीफ साहब को कि उनके ख्याल में उन्हें डिस्क्वालीफाई होना चाहिए और वो सादिक और अमीन नहीं है, उन्होंने हतमी फैसला दे दिया है। जो 3 जजेस इसमें थोड़े इबाम का शिकार थे वो अब ये फैसला करेंगे कि जनाब आया वो जो 2 जजेस कह रहे हैं वो ठीक था या नहीं। लेकिन ये तो अदालत की बात है ना, लेकिन सोशल मीडिया पे तो कुछ और ही चल रहा है। जंग जो है आजकल वो है ट्विटर ना, आज से नहीं काफी टाइम। हालांकि चौधरी निसार अली खान कह चुके हैं कि ट्वीट जहर कातिल है। बात तो बिल्कुल सही है, और आज भी कुछ लोग कत्ल हुए हैं या कम से कम उन पर कातलाना हमला तो हुआ है ट्वीट के जरिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दावत देते हैं कि जी हेलो ये मेरा लाल झंडा है और वो बैल घूम रही है और आके मार ली। ये बैल के बारे में आपका डायलॉग कल वाला बाहर काबिल एतराज ठहरा, काबिल ज़हर कातिल तो नहीं। एनीवे, पॉइंट इज यस यू आर राइट। पॉइंट इज के मरीम नवाज शरीफ आपको पता है बहुत ट्विटर का बहुत इस्तेमाल करती है। वो एक अलग बात है कि मशल की कॉन्डेमनेशन तकरीबन 3-4 दिन बाद सिविलियन साइट पे मरीम नवाज शरीफ सबसे ज्यादा ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा। इमरान खान भी करते हैं, मरियम भी करती हैं, बहुत लोग करते हैं। बिलावल भुट्टो एक जमाने में करते थे लेकिन आजकल वो थोड़े से पीछे हटे हुए हैं। एनीवे, पॉइंट इज के बहुत ट्वीट करती हैं। अगेन अनफॉर्चुनेटली मशल का थोड़ा सा स्लो हो गया था, 3 दिन बाद ट्वीट आई थी, हो सकता है कभी कभी खबर मिस हो जाती है। बहरहाल आज क्योंकि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब लिया में थे और वहाँ पर एक जलसे से खिताब कर रहे थे, तो ऐसी खबर तो मिस नहीं हो सकती। तो हस्बे मामूल 99% जो ट्वीट्स थी वो यही थी, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। और हमेशा वो साथ एक वो कार्टून इमोजी शेर भी ऐड कर देते हैं, बड़ा क्यूट होता है। क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी कि शेर जब आता है तो फिर गीदड़ सारे भाग जाते हैं और ये हो जाता है, और वो बड़ा। तो हस्बे मामूल वो ट्वीट कर रही थी, उनकी मुखालिफिन अपोज कर रहे थे और जो फॉलोअर्स हैं वो रीट्वीट कर रहे थे और जी वाह वाह कर रहे थे। तो एक जो फैन है उसने कहा कि जी बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और लग भी रहे हैं कॉन्फिडेंट, और लग रहा है कि पैनेमा का कोई असर नहीं हुआ और सारे दुश्मनों की साजिशें नाकाम हो गई। अब जाहिर है कि इस पर मरियम नवाज शरीफ साहबा काफ़ी खुश हुई और उन्होंने ट्वीट की कि पैनेमा इज़ क्रैप। ठीक है, मतलब पैनेमा बकवास है, ट्रैश है, कचरा है।
اور پوری دنیا میں اس کو رد کر دیا گیا ہے، اور جو اس پر ریلائی کر رہے ہیں کہ نواز شریف اس کے ذریعے نواز شریف کو وہ ہٹا دیں گے، وہ خود غرق ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ٹویٹر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ ٹویٹر کا نقصان یہ ہے کہ دنیا آپ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جیسے آپ کو پتا ہے آپ کے ہم نام مبشر لقمان صاحب کو ایک دفعہ یہ بری طرح سے وکی لیکس نے یاد دلایا تھا، چلے وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ تو فریڈرک اوبر میئر صاحب جو جرمنی میں بیٹھ کر یہ ٹویٹر مانیٹر کر رہے تھے، اور ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پولیٹزر پرائز وننگ انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں سوڈوش زیٹونگ کے، اور آئی سی آئی جے نے جو سارے پیپرز دیے تھے وہ ان کو دیے تھے، اور ان کے تھرو پھر اسپریڈ ہوئے، جو کنسورشیم بنا، تو انہوں نے مریم تو انہوں نے کے ساتھ سینگ پھنسا لی، جی سینگ پھنسا لی، اور سینگ بھی کیسے پھنسائی؟ نہیں، سینگ ہی پھنسائے ہیں بس۔ انہوں نے کہا کہ اچھا مطلب پوری دنیا میں اس کو رد کر دیا ہے، ان کے ICYMI ان کیس یو مسڈ اٹ 150 انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اور آڈٹس ہوئی ہیں 80 ممالک۔ ایک منٹ، ایک دو لے لیں۔ یہ کس نے؟ مریم بی بی نے کہا کہ یہ پاناما پیپرز کچرا ہیں، دنیا میں ٹریش ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ پاناما پیپر سے یہ ثابت نہیں ہوتا، وہ آگے کی بات آرڈر بنا ہوا ہے یہاں پہ۔ ہاں، یہ کچرا جو ہے پاناما پیپرز کا، اس کچرے کی وجہ سے ورلڈ وائڈ جب سے یہ کچرا سامنے آیا ہے پاناما پیپرز کا، 400 کمپنیوں کی جو ورتھ اور ویلیو ہے وہ $135 بلین تک نیچے آ گئی ہے اس کچرے کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں 6,500 ٹیکس دہندگان اور کمپنیوں کے خلاف تحقیقات جاری ہیں 80 ملکوں میں۔ موسیک فونسیکا کے 9 دفاتر ورلڈ وائڈ ان پہ تالا لگ چکا ہے، کریب کی وجہ جیسے خاندانی کالیہ پہ تالا لگ گیا۔ بالکل۔ آئس لینڈ کے وزیر اعظم آپ کو پتا ہے سب سے پہلے وکٹم تھے جی، کہ انہوں نے یہ پیپرز آؤٹ ہوتے ہی آئس لینڈ 3.5 لاکھ کی آبادی باہر نکل آئی، اور سگمنڈر ڈیویو صاحب کو، حالانکہ ان کے خلاف مقدمہ بھی نہیں چلا تھا، اس کے باوجود استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ ڈیوڈ کیمرون صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے والد نے جو ہے آف شور سرمایہ کاری کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود میں معذرت خواہ ہوں، اور مجھے یہ بتانا چاہیے تھا کہ میرے والد نے یہ سرمایہ لگایا۔ آرمینیا کے اٹارنی جنرل ہیں مہران دوگورسیان، ان کی صرف 3 کمپنیاں تھیں آف شور، لیکن بھائی نے استعفیٰ دے دیا انکوائری شروع ہونے سے پہلے۔ اسپین کے وزیر صنعت و توانائی ہوزے مینوئل سوریا، انہوں نے انویسٹیگیشن شروع ہونے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا، اللہ جانے کیوں۔ آسٹریا کا جو سرکاری بینک ہے اس کے سربراہ ہیں ہائپو وورلبرگ، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اس کچرے کی بنیاد پہ۔ فیفا کی جو ایتھکس کمیٹی کے رکن ہیں ہوان پیدرو دمیانی، انہوں نے انویسٹیگیشن شروع ہونے سے پہلے استعفیٰ دے دیا۔ بیوقوف لوگ ہیں۔ اچھا، آج تازہ ترین خبر یہ ہے کہ مالٹا کے وزیر اعظم ہیں جوزف میسکاٹ، ان کی بیوی نے 3 کمپنیوں میں شیئر لیے تھے۔ اس سے پہلے کہ انکوائری شروع ہو، انہوں نے کہا بھیا میں 10 مہینے پہلے یہ الیکشن کا اعلان کرتا ہوں، 3 جون کو مالٹا میں الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں کیئر ٹیکر حکومت قائم ہو گئی ہے۔ منگولیا، کہاں منگولیا؟ وہاں کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا پاناما پیپرز کے کچرا لیک ہونے کے بعد کہ جو سرکاری افسر اور سیاستداں آف شور مالی مفادات ڈکلیئر نہیں کریں گے، ان کے خلاف آئندہ کرمنل پروسیجر کے تحت کارروائی ہوگی۔ پاناما کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا کہ آف شور کمپنیوں کے جو کھاتے ہیں ان کے ریکارڈ کو پہلے سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ آئرلینڈ اور جرمنی میں ٹیکس چوری کے قوانین کو اور سخت بنا دیا گیا ہے۔ آئس لینڈ، UK، کینیڈا، فرانس اور انڈیا میں ٹیکس چوری کی تحقیقات میں 1300 افراد کے خلاف تحقیقات جاری ہیں اس کچرے کی بنیاد پہ۔ کس طرح کچرا پوری دنیا میں لودھی پھیل گئی ہے۔ لیکن ہمارے بھی تو سپریم کورٹ نہیں ایسا اتنا بڑا کچرے کا ڈھیر تھا کہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ٹریش ہے تو یہ ٹریش کی کارکردگی، ٹریش کے اثرات یہ ہیں۔ ٹریش ہو تو وقفہ لے لیتے ہیں، پھر ٹریش سے تو پھر دوبارہ ٹویٹس پر آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پچھلا ہمارا سیگمنٹ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن جنگ ٹویٹر ابھی بھی جاری ہے۔ اب فریڈرک اوبر میئر نے تو اپنی فائر مار دی، بیسٹن اوبر میئر بھی ہیں ایک،
یہ ان کے بھائی ہیں، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے بھائی ہیں، اسپیلنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے لیکن ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا ان کی رشتہ داری کے بارے میں. لیکن یہ بھی ICIJ کی ہی ہیں اور یہ سوڈیوش زیٹونگ جو بھی ہے اس کے بھی رپورٹر ہیں. اگین پولیٹزر پرائز ونر، سفارش پہ بھرتی کرایا بڑے بھائی نے. بالکل ایسے آپ کو پتہ ہوتا رہتا ہے. یہ بھی آ جائے گی، یہ بھی ٹویٹ آ جائے گی، یہ بھی ٹویٹ آ جائے گی. اب اس شو کے بعد تو آئے گی 100%. آپ میسج کر دینا بریک میں. اینی وے پوائنٹ از کہ پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی لائن تھوڑی سی چینج کی. اس نے کہا کہ جی پیناما پیپرز کبھی کرپشن کے بارے میں تھے ہی نہیں. یہ جو سٹیلرز اور ہیکرز ہیں، اچھا سٹیلرز ہاں چور اور ہیکر، چور سے مراد آف شور اکاؤنٹس والے نہیں ہیں جنہوں نے موسیک فونسیکا کی ڈاکیومنٹس لیک کی تھی، وہ چور ہیں. الیکٹرانک رساگیر، کلیئر. ہاں یہ چیز آتنکوادی ہے جو بھی ہے. تو انہوں نے کہا بھی نہیں تھا کہ یہ کرپشن کے بارے میں ہے، اور جو لوزرز ہیں ان کو بہت اب خطرہ لگ رہا ہے. ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ، مجھے انہیں لگا کہ یہ پاناما پیپر جو ہے نا، یہ وہ 10 سوال والا پیپر ہے جس کو وہ کر کے نا، جس میں 5 سوال لازمی ہیں. یار مزاح پیش نہ کریں، وہ بڑی کام کی بات کریں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بیسٹین اوبرمیئر صاحب کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ویری سوری ٹو ٹیل یو، لیکن یہ کرپشن کے بارے میں ہی ہے، اور ہمیں اسٹونشنگ مطلب حیران کن اماؤنٹ آف کرپشن کیسز ملے ہیں ان ڈاکیومنٹس میں، اور سب اصلی ہیں. پھر اس کے بعد مریم نواز شریف نے ایک اور جواب دیا کہ جی میں آپ کا اور جو آپ کے جو پاکستانی دوست ہیں ان کے بیچ میں جو نیکسس ہے، جو کٹ ہے، جوڑ ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ صحافی پاکستان کے خلاف سازش میں مل گئے. تو یار اب مجھے اس سے پتہ لگا ہے، اور یہ بھی لائن میں نے سوشل میڈیا سے ہی چوری کی ہے، کہ یہ جو پورا پیناما کا جو کیس تھا اصل میں تو یہ پاکستان کے خلاف سازش، اور یہ جو مالٹا والے ہیں اور یہ جو یو کے والے اور جو چھوٹے ملکوں والے ہیں، یہ بیسکلی کولیٹرل ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے اندر. کیونکہ گورے بھی تو بڑے تیز ہیں نا، انہوں نے کہا کہ یار ایک دو اپنے لوگوں کو بھی ڈاؤن کر دو تاکہ یہ لگے کہ ہم سب کے خلاف کارروائی کریں. اصل نشانہ پاکستان یہ چیز، لیکن اصل نشانہ پاکستان، ٹارگٹ پاکستان. فائنلی پھر اس کے اوپر پھر بیسٹین صاحب بھی چپ رہنے والے نہیں ہیں. ہاں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں صحافت جو ہوتی ہے نا، وہ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کی بات نہیں ہوتی، سچ بولنے کی بات ہوتی ہے، چاہے آپ کو پسند آئے یا نا پسند آئے. اور ایسے ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ پیناما پیپرز میں صرف پاکستان کا ذکر نہیں ہے جیسے آپ نے ابھی کلیئر کر دیا، لیکن مجھے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ آپ بھی اس سازش کا حصہ ہی ہیں. نہیں تو آپ ایسے کیوں اتنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں؟ کیا پتہ اس پہ بھی ٹویٹ آ جائے کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد ایک ٹویٹ آئی تھی، ویسے ایک ٹویٹ آئی تھی جو میں سمجھ نہیں سکتا، لیکن ہو سکتا ہے آپ سمجھا دیں. اور وہ آخری ٹویٹ ہے، 2 اور ٹویٹیں ہیں. ایک تو ہے ہیئر از دا ریالٹی کی ایک ٹویٹ ہے، اور اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا بیسٹین اوبرمائر کی تصویر کی ٹویٹ لے کر اور 2-3 اور سٹوریز ایڈ کر کے. اس پہ لکھا ہوا ہے ٹیل ٹیل سائنز. اب مجھے نہیں پتا کس چیز کے سائنز ہیں اور یہ کیا ٹیل کر رہے ہیں، لیکن باہر. اچھا یار ایک بنیادی سوال میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے آپ انتہائی قابل رپورٹرز میں پتہ نہیں پھر اتنا بلڈ اپ نہ دیں پلیز. مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات ہیں، چودھری نثار علی خان ہمارے وزیر داخلہ ہیں، نواز شریف پرائم منسٹر ہیں. مریم نواز شریف کا کیا ذمہ داری ہیں ریاستی یا سرکاری؟ یہ جو ایوانکا ٹرمپ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں وہ تو فرسٹ لیڈی کے فرائض انجام دے رہی ہے. تقریباً ایسا ہی. سر کیا ہو گیا؟ فرسٹ لیڈی نہیں، فرسٹ ڈاٹر. وہ تو میلانیا ہے. فرسٹ ڈاٹر وہ میلانیا ہے، وہ ایوانکا. ہاں لیکن میلانیا جو ہیں وہ تو بیسیکلی اپنے بیٹے کی اسکولنگ دیکھ رہی ہیں نا نیو یارک میں. تو تب تک جو ہیں جب تک وہ اس سے فارغ نہیں ہو جاتی اس ذمہ داری سے، اس وقت تک جو صاحبزادی ہیں وہ ان کی ذمہ داری نبھائیں. اچھا اوکے چلیں پھر ان معنوں میں بات کریں. میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں. اچھا تو یہ جو ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی تو ذمہ داری ہوگی نا ریاستی یا سرکاری طور پہ، جس حیثیت میں یہ ایئر اپیرنٹ پوسٹ ہوتا ہے. ایئر اپیرنٹ کے نام کا کوئی پوسٹ. لیکن دیکھیے یہ تو انہوں نے پرسنل کیپیسٹی میں ٹویٹ کیے نا کہ بھائی وہ تو پاناما پیپرز میں کوئی نام نہیں ہے جس پہ ان کے رپورٹر کے ساتھ ہو گئی تو میں تو وہ تو پرسنل کیپیسٹی میں میں نے بھی ایک کام کر لیا ہے پرسنل کیپیسٹی میں. اب مطلب ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بڑے جل رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس چڑیا ہے تو کسی کے پاس مطلب پوری ٹیم ہے انویسٹیگیٹو، اور کسی کے پاس ڈرون جرنلزم کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی ٹیم ہم نے سائیکل جرنلزم کا انتخاب کیا. آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں کامران صاحب ہیں
اچھا. کامران صاحب کمپیوٹر پروگرامر ہیں, یہاں پاکستان میں پیدا ہوئے, پاکستان میں ہی بسے, پھر وہ پی ایچ ڈی ڈگری کی کمپیوٹر سائنس میں, اور پھر وہ نیورمبرگ چلے گئے جرمنی میں. فوٹوگرافی کا شوق ہے, فوٹو کا شوق ہے, اور سائیکل چلانے کا شوق ہے. اور کامران صاحب ابھی کیا کر رہے ہیں, ان کی ٹویٹ مجھے آئی تھی ایکواڈور سے. میں نے یہ کہا, اس نے کہا کہ یار میں کبھی کبھی آپ کا شو دیکھتا ہوں موبائل پہ جب سگنل آتے ہیں, اور ابھی میں ایکواڈور میں ہوں, یہاں پہ سگنل نہیں آنا. تو میں نے پوچھا تم ایکواڈور میں کیا کر رہے ہو؟ تو کامران صاحب کیا کر رہے ہیں کہ جنوبی امریکہ کی سب سے جنوبی کونے, دس از اوشایا نام کی ایک جگہ ہے, وہاں سے سائیکل, موٹر بائک بھی نہیں, سائیکل چلا رہے ہیں آل دا وے ٹو الاسکا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو لائن ہے ابھی ٹی وی پر, یہ ابھی یہاں تک پہنچے, اور یہ لائن کہاں اینڈ کر رہی ہے؟ پیناما. جی ہاں, تو کامران صاحب پہنچے پیناما, اور کامران صاحب کی تھینک یو ویری مچ کامران صاحب, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے یعنی ذرا ہٹکے کے لیے ایک خصوصی ویڈیو ریکارڈ کیا ہے, نہ صرف پیناما میں بلکہ موسیک فونسیکو کی بلڈنگ کے سامنے. چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں, آپ یقین نہیں کر رہے, دیکھیے. That building, because they have been hearing about Panama case for so long. So for the people of Pakistan, یہ ہے وہ پاناما کی بلڈنگ جہاں سے سارا ڈیٹا چرا کر پاناما پیپرز کی صورت میں پبلش کیا گیا. تو اگر جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو پاناما کیس کے لیے بنائی گئی ہے, اگر ان کو کچھ ڈیٹا چاہیے تو شاید میں کچھ مدد کر سکوں, میں جا سکوں شاید اس بلڈنگ کے اندر. دیں گے تو مجھے کچھ نہیں, لیکن پھر بھی ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. تو دیٹس اٹ. یار کامران صاحب کو میں نے بھی جے آئی ٹی بنائی ہے, جو سائیکل ہم نے کرائے پہ لے کر کے ان کو دی تھی. اور یہ اچھا, میں یہ سوال جو ہے نا وہ تو میں اس لیے بھی پوچھ رہا تھا کہ خود مریم صاحبہ جو ہیں اس کیس میں ان کا نام آتا رہا ہے اور ابھی تک کیس چل رہا ہے, تو اس لحاظ سے, اور ان کی فیملی بھی چونکہ ان کا بھی نام ہے, تو اس لحاظ سے انہیں اس طرح جو یہ جو ہے ٹویٹر بازی ہو رہی ہے مختلف انداز سے, تو یہ بھی انتظار کریں. جیسے کہ حکومت کہتی ہے کہ جی کیس کا فیصلہ ہونے تک انتظار کریں, تو میرا خیال ہے اپنے گھر سے ابتدا کر لیں, خاموش رہیں. برا آئیڈیا نہیں ہے. آئی تھنک اس لیے کہ آپ شامل ہیں نا بھائی. پچھلے 3-4 دن میں اگر ہم نے ایک سبق سیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کو خاموش رہیں تو ہی بہتر ہے. کیا اور ٹویٹ کرنے کے خدا کے لیے, اور یہاں یہ ٹویٹ کا پلیز ٹویٹ ریسپانسبلی. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, ٹویٹ زہر قاتل ہے, زہر قاتل ہے. قول چودھری نثار علی خان, یہ چیز. اور اسی وقفہ لے بات لیجیے. ویلکم بیک. اور اب تھوڑی اپڈیٹ آپ کو دیتے ہیں مشل خان کیس کی. ان کے کیس میں 47 اب تک جو ہے افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے. ایک ویڈیو آئی تھی جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو مقامی کاؤنسلر ہیں عارف خان صاحب, وہ مجمع کو اکسا رہے ہیں, اور ان پر یہ بعد میں الزام لگا کہ انہوں نے اس تمام جو ہے آرکسٹریٹ کیا اس سارے واقعے کو, اور انہوں نے یہ حلف بھی لیا کہ کوئی شخص جو ہے پولیس کو یہ نہیں بتائے گا کہ مشل خان کو کس نے گولی ماری, اور جو بتائے گا وہ بھی گستاخ ہوگا اور واجب القتل ہوگا. اس پر پولیس نے ان کے خلاف بھی کیس درج کر لیا. انیشلی یہ خبر آئی تھی جس دن یہ ویڈیو آئی, پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے گزشتہ شب, یعنی جس روز کی یہ ویڈیو تھی. اور بعد میں کنفرم بھی کیا ڈی پی او نے بھی, ایس ایچ او نے تو آن ریکارڈ بھی کنفرم کیا. آج ایک بشرا گوہر جو لیجسلیچر ہیں اے این پی کی, ان کی ایک ٹویٹ آئی. انہوں نے کہا کہ خدشات یہ ہیں کہ یہ عارف خان صاحب جو ہے ان کو بھگا دیا گیا ہے, یہ اس وقت تھائی لینڈ میں ہیں, اور ان کو بھگانے میں جو پی ٹی آئی کے مقامی ایم پی ہیں وہ ملوث ہیں. تو اس کے بعد ہم نے پولیس سے دوبارہ بات کی تو ہمیں یہ جواب ملا, اور 2 جگہ ہم نے بات کی, ڈبل کنفرمیشن کی, کہ پولیس ان کو ابھی ڈھونڈ رہی ہے, یہ گرفتار نہیں ہوئے. جب یہ پوچھا میں نے کہ تو یہ گرفتاری کی خبر کیسے آئی, تو انہوں نے کہا کہ عارف نامی ایک یونیورسٹی ملازم ہے, اس کو بھی پکڑا گیا ہے, اس کا نام بھی عارف خان ہے, تو ہم نے اس کے بارے میں کہا تھا.
اب یہ طے نہیں ہے کہ پولیس نے دانستاً جھوٹ بولا یا نادانستہ طور پر جھوٹ بولا. بہرحال جو پولیس سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم ان صاحب کے پیچھے ہیں, اور آخری بار 30 اپریل کو ان کے بارے میں سنا گیا تھا, مخبری آئی تھی کہ محمد ایجنسی میں کہیں ہے جو افغانستان کے ساتھ لگتی ہے. پاسپورٹ کے بارے میں کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا کہ ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائرڈ ہے, تو لہٰذا یہ ملک سے باہر ٹریول کرنے کا جو اندازہ ہے وہ پولیس کے مطابق وہ ابھی تک یہ ہے کہ وہ یہ باہر نہیں جا سکتے. ظاہر ہے جب جعلی کاغذات پہ اگر کہیں لیکن جو قریناً قیاس بات ہے کہ وہ وہاں سے افغانستان نہ بھاگ جائیں, تو پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم پیچھے ہیں اور امید یہی ہے کہ جلد سے جلد ان کو گرفتار کر لیں گے. دوسری ایک پیرل تحریک بھی وہاں شروع ہو گئی ہے اس علاقے میں. یہ تو خیر فرار ہو گئے, پکڑے جائیں گے نہیں پکڑے جائیں گے, لیکن وہاں یعنی اتوار کو چارسدہ میں مقامی علماء کا ایک اجلاس ہوا مشعل خان کیس کے سلسلے میں, اور انہوں نے اب تک جو گرفتار ہوئے ہیں لوگ ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. اس اجلاس میں جماعت اسلامی چارسدہ کے امیر محمد ریاض خان, JUIF کے مولانا گوہر شاہ, سابق سینیٹر حافظ رشید اور سابق MPA غلام صادق صاحب شروع ہوئے. اسی دن خیبر پختونخوا کے امیر جماعت اسلامی مشتاق احمد خان نے کہا کہ مشال خان کے قتل کے بارے میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے جو بیان دیا ہے, غالباً انہوں نے شہید کا لفظ استعمال کیا, تو اس بیان سے انہوں نے لا تعلقی ظاہر کی اور کہا کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی مشال خان کو شہید یا توہین مذہب کا مرتکب کہنا درست نہیں ہے. اچھا, یہ جو تحریک چل رہی ہے ان کا یہ بھی تو ایک مطالبہ تھا نا کہ ان کے قاتلوں کو رہا کیا جائے. جی یہ بھی ان کا ہے. نہیں قاتلوں کو نہیں, جو لوگ نظر بند ہیں, جو لوگ نظر بند. اچھا نظر بند تو نہیں گرفتار, لیکن اس میں ایک پیراڈاکس یہ ہے کہ ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی آپ شہید یا توہین کا مرتکب نہ کہیں, اور دوسری طرف یہی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو گرفتار ہو چکے ہیں انہیں رہا کیا جائے. تو کون سی بات مانی جائے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اور یہی خدشہ تھا جس کی بار بار اظہار کرتے رہے کہ یہ ٹیمپرری طور پر یہ پکڑ دھکڑ ہو جائے گی اور بعد میں اس کے بعد تو ظاہر ہے کاؤنٹر ڈیولپ ہوگا. چترال سے جو ہے ایک اور خبر ہے کہ مولانا خلیق الزمان جنہوں نے وہ ایک جو تھا جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, انوار نامی شخص, جس کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا, ان کا خاندان 3 نسلوں سے شاہی مسجد چترال کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے. 25 برس سے وہ خود خطیب اور پیش امام ہیں, اور ہجوم نے ان کی گاڑی جلا دی تھی غصے میں آ کے بعد میں, اور انہیں روپوش بھی ہونا پڑا تھا. پھر اگلے دن انتظامیہ نے علماء سے اپیل کی کہ آپ ٹھنڈے ہونے کی اپیل کریں, تو اس کے بعد اب وہ سامنے آ گئے. انہوں نے BBC کو ایک انٹرویو دیا کل. ٹھیک, تو مولانا خلیق الزمان نے کہا وہ جو واقعہ ایکچوئل اس کا بیان کر رہے ہیں کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے میرا مان رکھ لیا ہے. مجھے کچھ خوف بھی تھا اس وقت کہ اتنے حساس جذباتی مسئلے پہ 200 سے زائد نمازیوں کو معلوم نہیں میری بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے. میں نے انہیں بڑی مشکل سے بٹھایا اور سمجھایا کہ چترال ایک پرامن خطہ ہے, آپ کیوں اپنے گھر کو آگ لگانا چاہتے ہو. میں مسجد میں کسی بھی شخص کا خون بہتے نہیں دیکھ سکتا. میں نے انہیں سمجھایا کہ ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں جہاں قانون اور نظام موجود ہے, ہم اپنے اوپر قتل کا الزام کیوں لیں. بالکل, توہین رسالت کا قانون موجود ہے, اسے اپنا کام کرنے دیں. مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو قاتل بننے سے بچا لیا. اسلام حکم دیتا ہے کہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے معاملے کی مکمل تحقیقات کرو اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بناؤ. یہ انہوں نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. اس دوران اطلاع یہ ہے کہ وہ جو شخص جس کا ذہنی توازن ہے وہ تو خیر جیل میں چلا گیا. اس کا جو بھائی تھا وہ راشد, وہ ابھی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہے تاکہ لوگوں کے ریئیکشن سے اسے بچایا جا سکے. لیکن ان کی جو فیملی ہے, اہلیہ اور بچے, ہاں, وہ ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ایک جگہ جہاں وہ تھے اپنے گاؤں سے منتقل ہو گئے, ایک اور گاؤں چلے گئے ہیں جہاں غالباً ان کا میکہ ہے. تو وہ اوبویسلی ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے بیکاز آف واٹ ایور ریزنس, لیکن وہ وہاں سے شفٹ ہونا پڑا کیونکہ انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے, جو کہ اور یہ جائز خطرہ ہے سر. یہ کوئی مطلب یہ پیرانوئڈ نہیں ہو رہے. بالکل جیسے کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشعل کیس کے اوپر کتنی آؤٹ کرائی ہوئی, ٹھیک ہے, کتنا آؤٹ ریج ہوا, اس کا بھی ایک کاؤنٹر موومنٹ شروع ہو رہی ہے. اب مجھے پتا ایک چیز یاد آتی ہے ہمیشہ, یہ
کہا جاتا ہے کہ شاید طالبان افغانستان میں یہ کہتے تھے US فورسز کو کہ گھڑیاں آپ کے پاس ہیں لیکن وقت ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے. آئی تھنک کہ ہم اگر اپنی بات کریں تو ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ بار بار کم از کم مشل کیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس پر فوکس رکھیں, اور پی ٹی آئی ایک دفعہ فوکس ہٹ جائے گا نا سر تو آپ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے. اور یہ کہ پی ٹی آئی کا کاؤنسلر اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس مثالی ہے اور سارا کچھ, اور وہ بارہا یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بھی جو اس میں ملوث ہوتا ہے میں اس کو کیفر کے اطلاع تک پہنچاؤں گا. تو وی آر ہوپنگ کہ یہ جو آپ کے مقامی کونسلر ہیں, اور اگر ایم پی اے نے ان کی مدد کی ہے, یہ پروف ہو جائے گا جیسے اے این پی الزام لگا رہی ہے, تو ان کو بہرحال اور اس میں تو ہر سیاسی پارٹی کے لوگ انوالو ہیں نا. بالکل, تو یہ تو ہر سیاسی پارٹی کا جو کمٹمنٹ ہے وہ یہ ٹیسٹ کیس ہے سر, سبھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, دیکھتے ہیں کون ٹیسٹ پاس کرتا ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور نہ جانے ایسا کیوں ہے کہ ہمیں بار بار اپنے معاشرے میں مرد حضرات کو یہ یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ خواتین کی عزت کیا کریں, اور یہی چیز جب پارلیمنٹ کے اندر تواتر کے ساتھ ہوتی ہے تو صرف افسوس ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم نے دیکھا آج بھی کچھ ایسا ہی خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوا جہاں پر وہاں کے جو سینئر منسٹر ہیں شاہ فرمان صاحب, وہ تقریر کر رہے تھے تو اپوزیشن جو لیڈر اپوزیشن کی وہاں جو ایم پی اے ہیں نگہت اورکزئی, وہ ان کے سامنے سے گزر گئیں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ کچھ اور وہ بولتے, انہوں نے ان کو ایک انتہائی قابل اعتراض بات کی, بلکہ ایک ریسسٹ کمنٹ یا آپ جو بھی اس کو کہہ دیں کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنی شکل دیکھو اور اپنی عادتیں دیکھو, کالے منہ والی, تقریباً ایسی بات پشتوں میں کہہ دیا. تو اس کے ہاں, لیکن یہ کہ یار یہ بار بار جو خواتین ایم پی ایز ہوں, پارلیمنٹیرینز ہوں یا سینیٹرز ہوں, یار اب تو اتنی لمبی لسٹ ہو گئی ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا. اور ماشاءاللہ ہر پارٹی خود کفیل ہے اس میں. ہاں نہیں, امیر خواجہ آصف صاحب تھے, متحدہ کے سربراہ نے ایک دفعہ بات کی, اور یاد ہوگا پیپلز پارٹی, وہ ویمنز ڈے پر کس نے بات کی تھی پنجاب اسمبلی میں, آپ کو یاد ہوگا, وہ جو ہے ان کے وہاں کے جو لوکل منسٹر, اتنے لوگوں کے نام بھی نہیں یاد. مجھے جو ہے اس لیے یہ خبر میں انتہائی انٹرسٹ کے ساتھ میں نے سنی کہ شاہ فرمان کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے, اور پی ٹی آئی کے جلسوں پہ اور ان کی خواتین پہ جتنے ڈیروگیٹری ریمارکس ہر طرف سے آئے ہیں, ہم نے ہر پروگرام میں کہا ہے کہ یہ کیا ہے, اور اس پہ پارلیمنٹ میں بھی شور اٹھا. اور شاہ فرمان پی ٹی آئی کے, انہوں نے ہی آج اس طرح کی بات کی. مثلاً نواز شریف صاحب نے ابھی آپ کو سنا دیتے ہیں, لیکن پہلے اس سے پہلے آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے نا, تو عمران خان نے اس کا جوابی ٹویٹ ضرور کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل ایسے ان ایکسیپٹیبل, یہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا کہ کوئی بھی ہمارا لیجسلیچر جو ہے وہ کسی خاتون کی انسلٹ کرے, بے عزتی کرے. اور انہوں نے کہا یہ ہمارے نہ صرف مذہب بلکہ ہماری ثقافت کے بھی خلاف ہے. انہوں نے کہا انہوں نے اس بات پر معذرت کر لی ہے, اگر دوبارہ ہوا تو اس پر ایکشن لیا جائے گا. اور یہ ٹویٹ آئی تھی تقریباً 9:30 بجے, اور یہ واقعہ پیش اور اگر یہ شاہ فرمان کی جو ٹائم نہیں لگا, ہاں شاہ فرمان کی اسمبلی کی رکنیت ایک دن کے لیے سسپینڈ کروانے کی اگر درخواست دیتے تھے اسپیکر کو, تو اگر دوبارہ موقع آئے گا بھی نہ لکھنا پڑتا. یہ بات صحیح, اگر دوبارہ موقع آئے گا کہ اس میں. اور دیکھیں جب آپ اتنا, جب وسعت کی بات بالکل ٹھیک ہے, جب آپ اتنا زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ اگر دوسری پارٹیوں کی طرف سے آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ سیکسسٹ باتیں نہ کیا کریں یا آپ ایسے نہ کریں, تو جب آپ کا بندہ کرتا ہے تو آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا اب یہاں پہ کنڈمنیشن آ گئی بالکل, کہ یہ جو آخری لائن تھی اس میں بالکل یوزلیس ہے کہ دوبارہ کریں گے تو پھر ہم انجام لیں گے. اچھی بات ہے کہ چلو کچھ ریاکشن آیا ہے, اور اگر آپ صرف شاہ فرمان کو سوشل میڈیا پر گوگل ہی کریں تو آدھے لوگ ہیں وہ کہیں گے میں پی ٹی آئی سے ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ ریزائن کریں آپ. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. جب پتافی صاحب کا واقعہ پیش ہوا تھا سندھ اسمبلی میں, تو آپ کو یاد ہے کہ بختاور بھٹو زرداری, بلاول بھٹو زرداری نے بات کی. خورشید شاہ نے ابھی جو کیا 2 ہفتے پہلے, اس کے اوپر آصفہ نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسی چیزیں برداشت نہیں کی جائیں. نفیسہ شاہ نے بہت اسٹرانگ سانس ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے نا کہ یار اگر سونے کو زنگ لگ سکتا ہے تو لوہے کا کیا کہنا. ٹھیک ہے نا, کہ اچھا خورشید شاہ آپ نے بات کی تھی, خورشید شاہ نے جب یہ کہا تھا نا کہ
یہ اسپیکر نے کہا تھا کہ یہ شور نہ کریں آپ پلیز ڈیکورم مینٹین رکھیں، تو اس پہ خورشید شاہ نے کہا تھا کہ جناب اسپیکر ان عورتوں کو مت روکیے، اگر یہ مسلسل باتیں نہ کریں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس پہ آصفہ بھٹو نے جو ٹویٹ کیا وہ بڑا مزیدار تھا۔ انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ ہمارے سماج کا آئینہ ہے، اور اگر پارلیمنٹ میں بھی خواتین کے ساتھ توہین آمیز رویہ رکھا گیا تو باقی دنیا ہمارے سماج کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا۔ اور آپ دیکھیں آصفہ کی عمر دیکھیے اور بات دیکھیے کیا اچھا، اور نئی کراپ نئی بریڈ آف سارے جو پولیٹیشینز ہیں بہرحال نوٹ آل آف دیم انفارچونیٹلی، لیکن بائی اینڈ لارج بالکل۔ اور پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی تو پرائم منسٹر کی بھی آپ نے تھوڑی سی پہلے بات کی تھی، ٹھیک، تو ذرا سن لیتے ہیں کہ میں خیال اتوار کو شاید اتوار کو ایک جلسے میں وزیر اعظم صاحب نے بھی خواتین کے بارے میں دیپال پور میں کیا کہا۔ جو ماشاءاللہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کا شکریہ، اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہنوں کا، وہ میری بہنیں کھڑی ہیں ایک کونے میں۔ یہ ماشاءاللہ اس طرح کا جلسہ نہیں ہے جو مخالفین کا جلسہ ہوتا ہے، وہ کل بھی آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہے، اور بہنیں وہاں پہ کیا کر رہی تھی، بہنیں ٹی وی پہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، وہاں پہ بہنیں کیا کر رہی تھی، یہ کیا کر کے رہی تھی، مائلڈ ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جس زمانے میں دھرنا ہو رہا تھا، انہوں نے ایک انٹرویو دیا، میڈیا ہمیں اس لیے کوریج نہیں دے رہا کہ ہمارے جلسوں میں نہ باجا ہے نہ باجی ہے، یہ کہا۔ پھر اسی دوران جب عمران خان کا دھرنا 2014 میں چل رہا تھا، انہوں نے کوئٹہ میں مولانا نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسلام آباد میں پاکستان کا سب سے بڑا مجرا ہو رہا ہے۔ شاباش۔ تو اس کمپیریزن میں تو یہ نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی وسیع صاحب سوری ایک سیکنڈ بات کاٹتا ہوں، جب اوپر سے اس طرح کا ایک اشارہ بھی آئے نا تو نیچے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ ورکر لیول پر کیا باتیں ہوتی ہیں۔ میاں جاوید لطیف نے تو ریکارڈ بریک کر دیا، انہوں نے جو یہ تھا، اس وقت میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جس طرح خورشید شاہ پہ آصفہ کا ٹویٹ آیا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میاں جاوید لطیف نے جب مراد سعید کی فیملی کے بارے میں توہین آمیز گفتگو کی تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا مریم کا ٹویٹ ضرور ہے۔ اسی لیے میں کہا تھا ناٹ آل آف دا نیو جنریشن، کیونکہ اچھا یہ وزیر اعظم کی جو بات تھی مانا گئے اس کمپیریزن میں مائلڈ ہے، ہاں بالکل سمجھدار ہے نا، ایسی بات تو نہیں کریں گے اوپر آ کے۔ مریم نواز شریف نے اس پہ ٹویٹ کی تھی اور وہ یہ کہا تھا کہ آپ پوری اسپیچ سنیں، اس میں کیا قابل اعتراض بات ہے، ہاں کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے باجیاں کیا کر رہی ہیں وہاں پہ، باجیاں کیا کر رہی تھی بہنیں وہاں پہ، یار مجھے تو نہیں نظر آئی۔ اور یار یہ تو بیوٹی ہے خدا کے واسطے، میں نے تو دھرنے میں بھی دیکھ کے کہ بھائی میری اپنی مائیں بہنیں اور سب لوگ دے ور گوئنگ، ایک پولیٹیکل نیا کلچر ہے، مطلب آپ کیوں اس معاشرے میں یہ کرتے ہو کہ خواتین کو سائیڈ پہ کھڑا کر دو، کونے میں کھڑا کر دو، پیچھے کھڑا کر دو، ادھر کھڑا کر دو۔ ابھی یہ ہوا تھا نا 7 سالہ تقریبات جمعیت علماء اسلام کی یہاں، تو مولانا سے سلیم صافی صاحب انٹرویو دے رہے تھے، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ مولانا آپ کا اس جلسے میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، ہندوستان پاکستان ہر جگہ سے آئے خواتین، تو انہوں نے بڑے ہنستے ہوئے کہا کہ ہمارے جو مرد ہیں وہ خواتین کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہی ہے سر، یہ وہ ملک ہے جہاں آپ کی مسلمان پرائم منسٹر رہ چکی ہیں، پہلی وومن سپیکر رہ چکی ہیں، یہ وہ ملک ہے، اور ہم ابھی تک اس جو ہے نا قدامت پسندی میں یا اس ذہنیت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ خواتین جو ہیں شاید وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے نا، تو جب اوپر سے آپ کو یہ میسج مل رہا ہے تو پھر نیچے کیا ہوگا، یہی ہوگا۔ بات ہے چیتے کے سپاٹ بدلتے نہیں بدلتے، جتنا بھی سرف ایکسل لگا۔ چلیں جناب، آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔